अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, इन्हें घसीट कर निकालना होगा, इनका डट कर मुकाबला करना होगा। इनके पास ताकत है और ये ताकत के नशे में फ़िरौन बन चुके हैं और इनके साथ जब तक इनकी ज़ुबान में बात नहीं की जाएगी ये नहीं मानेंगे। इमरान खान ने आज अपने खिलाड़ियों को, आज अपने वर्कर्स को, आज अपने रहनुमाओं को ये हुक्म दे दिया है कि अब लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। अब जैसा वो करेंगे वैसा हम करेंगे। अब अगर वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम भी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के अंदर हाई कोर्ट बार के सेमिनार से, जिसका नाम रजीम चेंज सेमिनार था, रजीम चेंज ऑपरेशन, उससे खिताब करते हुए ना सिर्फ अपने खिलाड़ियों को अहम तरीन हिदायत दी हैं बल्कि इमरान खान ने इम्पोर्टेड प्लस न्यूट्रल का तिया पाचा भी कर डाला है। आज इमरान खान ने खुलकर वो चीज़ें बताई हैं कौम के सामने कि जिन्हें सुनकर हर पाकिस्तानी के होश और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, इमरान खान के खिताब से पहले पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी भी इस सेमिनार से खिताब करते हुए देखे गए हैं, जिसमें अयाज अमीर जो पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं उनका खिताब भी हुआ और उन्होंने इमरान खान के सामने कुछ ऐसे तल्ख़ हक़ाइक़ बयान किए कि वो हक़ाइक़ इमरान खान सुनकर हंसते रहे। इमरान खान को उन्होंने उनका माजी याद दिलाया। अयाज अमीर ने इमरान खान के सामने कहा कि आपने 3 साल की मुद्दत को 6 साल तक कर दिया और उसके ऊपर 1 साल का मजीद कानून भी बना दिया। आपने तोसी क्यों दी? और आपने ये कानून बना दिया कि अब आइंदा के बाद कोई भी पाकिस्तान का आला ओहदे पर फाइज होने वाला शख्स 3 साल की बजाय वो 6 साल या फिर 7 साल तक पाकिस्तान के आला ओहदे पर फाइज रह सकता है। और अयाज अमीर ने यह भी कहा कि खान साहब, आपसे पहले ये सिर्फ एक रिवायत थी लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती की है। इमरान खान ने अयाज अमीर के सामने इशारा किया और बॉडी लैंग्वेज के अंदर बताया कि मैं अब ये सिस्टम बदलने आ रहा हूँ और मैंने ये गलती की है, मैं इसका एतराफ़ करता हूँ और मैंने भरोसा किया, लेकिन ये भरोसा मेरे लिए, मेरे मुल्क के लिए नुकसानदेह हुआ, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। इमरान खान के खिताब से पहले पाकिस्तान के सीनियर एंकर जो इमरान खान के हम नाम हैं, इमरान रियाज खान, उन्होंने भी धुआंधार खिताब किया। जवाब मांगेंगे, जवाब लेंगे, हम इनसे पूछेंगे कि तुमने कहा था ये सारे चोर हैं, तुमने कहा था ये सारे डाकू हैं, तुमने मुझे सबूत दिए थे, मुझे वीडियोस दिखाई थी, मैं गवाहूं, मुझे इनकी इन्वेस्टिगेशंस की वीडियो दिखाई है। इमरान रियाज ने आज खुलकर बताया कि हमें आज से कुछ महीने पहले वीडियोस दिखाई गई, हमें सबूत दिखाए गए, हमें फाइलें दिखाई गई, हमें दस्तावेज़ात दिखाई गई कि जो लोग आज पाकिस्तान पर हुक्मरान हैं, ये लोग पाकिस्तान के अंदर कैसी करप्शन करते थे, कैसी चोरी करते थे, कैसे मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान के मफादात का सौदा करते थे। इमरान खान ने कहा, इमरान खान जो एंकर हैं उन्होंने खिताब के दौरान कहा कि हमें कहा गया कि इनको सल्यूट नहीं मार सकते, इनका ठिकाना जेलें हैं, इनका ठिकाना सजाएं भुगतना है। लेकिन आज क्या हुआ कि ये डाकू, ये चोर, ये माफियाज आज हीरो बन गए और आज आपने इनको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करवा दिया। इमरान रियाज ने कहा जो मर्जी हो जाए, ये लड़ाई मैंने शुरू की है, मैं लड़ता रहूंगा, मैं इन्हें सल्यूट नहीं करूंगा, मैं इन्हें हुक्मरान नहीं मानूंगा। नाज़रीन किराम, इमरान रियाज वो बहादुर और पाकिस्तान के वो निडर सहाफ़ी हैं कि इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ खुलकर ऐलान जंग किया हुआ है और ये खुलकर बातें कर रहे हैं और इस हक बयान करने पर इनको मुख्तलिफ़ तरह के मुक़द्दिमात का सामना भी करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ़ शहरों में इनके ख़िलाफ़ FIRs दर्ज हो रही हैं जो कि खुलम खुला आज़ादी सहाफ़त पर एक बड़ा हमला है। बहरहाल नाज़रीन किराम, इमरान खान ने जो खिताब किए हैं, इस हवाले से जो अहम नुकात है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ और आगे क्या होने जा रहा है और इमरान खान का अगला विजन क्या है, प्लान क्या है। जो कुछ पंजाब के अंदर हुआ
اور جس طرح سے پنجاب کے اندر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، اس کے خلاف عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ پیغام بھی میں آ کے عمران خان کی زبانی آپ کو سناؤں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے زیر اہتمام رجیم چینج سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوگی، اس لیے نہیں بنا کہ ایک غلامی سے نکل کر دوسری غلامی میں چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ میں بڑے انقلاب کا نام ہے۔ مدینہ کی ریاست میں رول آف لا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو سزا ملے گی۔ ریاست مدینہ ایک انقلاب تھا۔ مدینہ کی ریاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ زمانہ جہالت میں چھوٹے چوروں کو سزا ملتی اور بڑے چوروں کو NRO مل جاتا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ قائد اعظم نے اس وقت بھانپ لیا تھا کہ بھارت مودی کا ملک بن جائے گا۔ ہم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی بنائی تاکہ ہمارے بچوں کو پاکستان بننے کی وجہ پتہ چلے۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کا حکم ہماری بہتری کے لیے دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر سال 1700 ارب ڈالر غریب ممالک سے چوری ہو کر باہر چلا جاتا ہے، جبکہ غریب ممالک کا 7000 ارب ڈالر جو پیسہ ہے وہ باہر آف شور کمپنیز میں پڑا ہوا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ NRO سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بورس جانسن کے خلاف عدم اعتماد قانون توڑنے پر لائی گئی۔ بورس جانسن پر الزام تھا کہ کرونا کے دوران انہوں نے ایک اجتماع کیا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے سائفر کو 3 بار پڑھا تھا۔ جب پہلی بار سائفر پڑھا تو میں نے سوچا کیا واقعی یہ سچ ہے؟ امریکیوں نے کہا کہ عمران خان کو فارغ نہ کیا تو سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ مراسلہ جب پہلی بار پڑھا تو بار بار انہوں نے کہا کہ جب مراسلہ پہلی بار پڑھا، عمران خان نے کہا کہ مراسلہ جب پہلی بار پڑھا تو بار بار پڑھا کہ یہ کسی آزاد ملک کو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے۔ میں حیران تھا کہ امریکی کس کو حکم دے رہے ہیں ہمیں ہٹانے کا، یعنی امریکیوں نے جو سائفر بھیجا تھا، مراسلہ بھیجا تھا، اس کے اندر حکم تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے۔ تو عمران خان نے اس پر سوال اٹھایا کہ میں حیران تھا، وزیر اعظم میں ہوں اور حکم یہ امریکی کس کو دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ امریکی مراسلے کے بعد لوٹوں کو مہنگائی یاد آ گئی۔ سائفر میں کہا گیا کہ عدم اعتماد میں عمران خان کو فارغ نہ کیا تو برے نتائج ہوں گے۔ کبھی کسی خوددار ملک میں ایسا سائفر نہیں آ سکتا۔ کیسے ایک عام آفیسر کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ملک کا وزیر اعظم ہٹا دو؟ عمران خان نے کہا کہ دھمکی آمیز مراسلہ پاکستان کی توہین ہے۔ صحیح معنوں میں اس کی تحقیقات ہو گئیں تو ملک کا بڑا فائدہ ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے کہ کون کون امریکن ایمبیسی جا رہا تھا۔ سارے لوٹے امریکن ایمبیسی جا رہے تھے۔ جب وزیر اعظم بنا تبھی بتا دیا تھا کہ یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے۔ 1 سال سے مجھے معلوم تھا کہ میری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ہاں، صرف ایک بات پر یقین نہیں آتا تھا کہ شہباز شریف کو بھی کبھی کوئی وزیر اعظم بنانے پر راضی ہو سکتا ہے یا اسے بھی پاکستان کا کبھی وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف کو سزا ہونے والی تھی، کیسے کوئی شہباز شریف کو مسلط کر سکتا ہے؟ شہباز شریف اخبارات میں اشتہارات سے ترقی دکھاتے تھے، شاید اخباری اشتہار دیکھ کر شہباز شریف کو قابل سمجھ لیا گیا ہو۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے حمزہ شہباز سے متعلق فیصلے پر کہا کہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ 5 مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہ پھر سے ضمنی الیکشن میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ ہمارے امیدواروں کو نامعلوم نمبر سے فون آ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کا ٹکٹ نہ لو ورنہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نے نیوٹرل سے کہا کہ اچھا ہے آپ نیوٹرل رہیں، لیکن آپ نیوٹرل رہے تو ملک کا نقصان ہوگا۔ نیوٹرلز کو بتا دیا کہ ملک عدم استحکام کا شکار ہوا تو یہ لوگ اسے سنبھال نہیں سکیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارا کہا آج سچا ثابت ہو رہا ہے۔ جن ڈاکوؤں کو، چوروں کو مسلط کیا گیا، انہوں نے معیشت تباہ کر دی، عوام کا انہوں نے اتنا برا حال کر دیا ہے کہ لوگ بجلی کو ترس گئے ہیں، لوگ آٹے کو ترس گئے ہیں، لوگ پیٹرول کو ترس گئے ہیں، لوگ اپنی عید بقرعید اور چھوٹی خوشیوں کے لیے بھی معمولی سی ان کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ شاپنگ کر سکیں، کچھ ضرورت کی چیزیں خرید سکیں۔ یہ ظلم اس حکومت نے کیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ خاموش نہ رہا جائے، اب وقت آ چکا ہے لڑنے کا، اب وقت آ چکا ہے مقابلہ کرنے کا۔ انہوں نے اپنے کھلاڑیوں کو حکم دیا کہ میں اپنے کھلاڑیوں کو حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد خاموش نہیں رہا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، لہٰذا تیار ہو جاؤ، تیاری پکڑ لو۔
ایک بڑا حکم دینے جا رہا ہوں، کسی بھی وقت یہ حکم آ سکتا ہے اور پھر دمادم مس کلندر ہوگا۔ اب زیادہ دیر صبر نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے بڑا خاموشی سے، صبر سے انتظار کیا ہے، کھیلا ہے، آہستہ آہستہ ہم نے موو کیا ہے، لہٰذا آج کے بعد ہمارے سے کوئی پھر گلہ نہ کرے۔ اب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اور یہ ہمارا اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ یہ پاکستان کی عوام کے لیے ہو رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کا یہ عمران خان کا خطاب تھا، اور کچھ دیگر باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب عمران خان نے لاہور کے اندر جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اور پنجاب کے اندر جو آئینی سیاسی بحران ہے، جس طرح سے غنڈہ گردی پنجاب کے اندر شریف خاندان کر رہا ہے، اس حوالے سے عمران خان نے کیا پیغام دیا ہے آخر میں وہ میں پیغام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ وہ پیغام بھی دیکھیں اور یہ پیغام دوستوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر مایوس نہ ہوں، تیاری پکڑیں۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آزمائشیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اور آزمائشیں کو جھیلنا، برداشت کرنا، ان کا مقابلہ کرنا، یہ بہادری ہوتا ہے۔ مایوس ہونا یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو امید دلانی ہے، اور خان صاحب کا یہ بیان خود بھی سنیں اور آگے بھی نشر کریں، اور مجھے اجازت دیں، اور اس یوٹیوب چینل کو غلام نبی مدنی کو خود بھی فالو کریں، دوستوں کو بھی کہیں وہ اسے فالو کر لیں، اپنی رائے کامنٹ اور واٹس ایپ کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، میں آج آپ سب کو مبارک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم سب کو پتہ تھا کہ حمزہ شریف کا جو الیکشن ہوا تھا پنجاب کا چیف منسٹرشپ کا، وہ غیر آئینی تھا، اور یہ آج جو فیصلہ ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ فیصلہ غیر آئینی تھا۔ حمزہ شریف ایک یوزرپر تھا، اس کو کوئی حق نہیں تھا اتنی دیر پنجاب کا چیف منسٹر بننے کا، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اب آنے والے وقت ہے، اس میں کئی چیزیں جو اس فیصلے کے اندر آئی ہیں، اس میں کلیریفیکیشن چاہیے۔ ہمیں خوف ہے کہ یہ جو سیاسی بحران ہے پاکستان میں، اگر کلیریفیکیشن نہ آئی تو یہ سیاسی بحران بڑھتا جائے گا۔ سب سے بڑی پہلی چیز کہ اگر یہ اب ہائی کورٹ نے فیصلہ کر لیا کہ حمزہ شریف کا الیکشن غیر آئینی تھا، تو یہ آج چیف منسٹر کیسے ہے؟ حمزہ شریف کیسے چیف منسٹر رہ سکتا ہے؟ کس قانون کے تحت؟ تو ہم یہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، اس کی کلیریفیکیشن لیں گے کہ یہ اب اگر حمزہ شریف ایک غیر آئینی چیف منسٹر جو بن گیا تھا، وہ آج بھی اگر چیف منسٹر ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے میں ہوگا، پہلے تو اس کے ہوتے ہوئے وہ الیکشن فری اینڈ فیئر کیسے ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ شریف خاندان کی ایک تاریخ ہے، یہ کوئی چیز ایمانداری سے نہیں کر سکتے، جو بھی چیز کرتے ہیں وہ دو نمبری ہے، چاہے بزنس ہے چاہے الیکشن، جتنے انہوں نے الیکشن کروائے ہیں وہ متنازع رہے۔ اب اگر اسی کے نیچے یہ الیکشن ہونا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے اس کا رول بالکل متنازع ہے، وہ اس کے اوپر بھی عدالت میں ہم گئے ہوئے ہیں، تو اس کے نیچے اور حمزہ شریف کے نیچے جس کی حیثیت ہی نہیں اب چیف منسٹر بننے کی، یہ الیکشن مزید بحران بڑھائے گا، سیاسی بحران پاکستان میں۔ دوسری چیز، اب 24 گھنٹے کا ہائی کورٹ نے ٹائم دے دیا، لیکن ہمارے کئی ممبرز تو پاکستان میں ہی نہیں ہیں۔ کم از کم مجھے 6 ممبرز کا پتہ ہے جو حج کرنے گئے ہوئے ہیں، تو ہمارے وہ جو لوگ باہر گئے ہیں، ایک دم اگر 24 گھنٹے میں الیکشن کروائیں، تو ہمارے تو پنجاب میں بھی راجن پور اور دور دراز علاقے سے وہاں سے بھی نہیں پہنچ سکتے کل۔ تو ایک تو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا اگر لوگوں کی حاضری نہیں لگے گی وہاں کل الیکشن میں۔ دوسرا ایک اور مسئلہ ہے، جب یہ حمزہ شریف کا الیکشن ہوا تو ریزروڈ سیٹس کے اوپر ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے، 5 سیٹیں تھی ریزروڈ سیٹس کی جو ہمارے خیال میں کہ پر کر دینی چاہیے تھی۔ ہمارے خیال میں کہ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کو نوٹیفائی کر دینا چاہیے تھا، جب ہمارے لوٹا ہوئے 5 تو امیجیٹلی ان سیٹوں کے اوپر ہمارے لوگوں کو نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا ان کی جگہ لینے کے لیے جن کی آج ووٹ ہوتی۔ لیکن پہلے تو ایک الیکشن کمیشن نے اتنا متنازع اور غیر آئینی فیصلہ کیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا نوٹیفائی تب تک نہیں ہو سکتے جب تک
بائی الیکشنز نہیں ہوتے. یہ بالکل قانون کے خلاف تھا. اس کے بعد ہم ہائی کورٹ میں گئے. ہائی کورٹ سے اب فیصلہ آ گیا. انہوں نے رد کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ. پبلکلی اناؤنس ہو گیا کہ اب ہمارے لوگ کو نوٹیفائی کریں ریزرو سیٹس پہ. ابھی تک ہماری جو 5 سیٹیں ہیں وہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی نہیں کی. تو اس کا مطلب وہ بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے کل. اور پھر 20 بائی الیکشنز ہو رہے ہیں. 20 بائی الیکشنز کی جو ڈیٹ ہے 17 جولائی کو, اس کا مطلب کہ وہ بھی ووٹ نہیں ڈال سکیں گے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اگر حمزہ شریف وہ الیکشن کروائے گا تو اس کا مطلب کہ وہ الیکشنز کے اوپر بھی متاثر ہو جائے گا. وہ الیکشنز بھی فری اینڈ فیئر نہیں ہونے دے گا. کیونکہ ابھی سے ہمیں ساری جتنی بھی نیوز آ رہی ہے یہ حمزہ شریف وہاں بیٹھ کے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے, پولیس کو استعمال کر رہا ہے, ایڈمنسٹریشن کو استعمال کر رہا ہے, الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے وہ اس الیکشن کو دھاندلی سے جیتنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اگر فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان میں کروانا ہے تو حمزہ شریف کے ہوتے ہوتے نہیں ہو سکتا. اور پھر جب ثابت ہو گیا ہے کہ وہ غیر آئینی چیف منسٹر تھا تو یہ کیسے اس کے نیچے ہم سمجھے کہ الیکشن ہو جائے اور وہ فری اینڈ فیئر ہو. تو لہٰذا میں نے اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کی ہے. ہم نے بیٹھ کے ایک ہی نتیجے پہ آئے ہیں کہ صبح ہم سپریم کورٹ کے پاس جانے لگے اور یہ ہم کلیریفیکیشن چاہ رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر. وہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ اگر پہلے ہی اتنا بڑا پاکستان میں سیاسی بحران آیا ہوا ہے, اس کا بہت برے اثرات ہم نے دیکھ ہی لیا کہ ہماری معیشت پہ پڑ رہے ہیں. تو پہلے ہی اتنا بڑا مسئلہ ہے. اگر اسی طرح کل اگر الیکشن کروا دیا گیا, ہمیں خدشہ ہے کہ اس سے مزید یہ سیاسی بحران اور بڑھ جائے گا. تو ملک کی اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے, ہمیں کسی صورت اب وہ کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے مزید اور ہمارے ملک کے مسئلے بڑھیں. 60% پاکستان پنجاب ہے. آگے پنجاب میں پچھلے 2 مہینے دیکھ لیں, نہ کوئی حکومت ہے, نہ وہاں کوئی فیصلے. صرف ایک ہی کام ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح حمزہ شریف اپنے آپ کو ہر حربہ استعمال کر کے چیف منسٹر بنا دے. اور اس لیے ہمیں امید ہے, میں اپنے سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو اس الیکشن میں اسٹے دینی چاہیے. اس طرح کا الیکشن ہو گیا جو انہوں نے کل لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے, ہمیں خدشہ ہے کہ یہ ملک کے مسائل اور مزید بڑھا دے گا. مسئلے حل نہیں ہوں گے, اس کے مسئلے بڑھ جائیں گے. شکریہ.